ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की ताज़ा सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी और उनके वर्करों के खिलाफ जारी हुकूमती इक़दामात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं इस्लामाबाद से मुमताज़ सहाफ़ी खलील अहमद और सरदार तैयब खान। आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। खलील साहब, मेरा इब्तदाई सवाल आपसे ये है कि ये 9 मई के जो वाक़यात आपने भी रिपोर्ट किए, आपने देखे भी, और अभी भी आप उसके नतीजे में होने वाले वाक़यात के ऐनी शाहिद हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में और असम्बली की राहदारियों में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी देख रहे हैं, उनको कवर भी कर रहे हैं। ये फरमाइए कि ये जो 9 मई के वाक़यात हुए वो काबिल मज़म्मत भी हैं, काबिल नफ़रत भी हैं, लेकिन सवाल ये बार बार उठाया जा रहा है घुमा फिरा कर मलफूफ अंदाज में कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि सादा लोग और निहत्ते लोग वो कैसे इन अहम मकामात तक पहुंचने में कामयाब हो गए, कि कहीं हमें कोई सिक्योरिटी के इदारों की जानिब से या उनके मुहावजों की जानिब से कोई रुकावट नज़र नहीं आई। कैसे हो गया कि जी वो ऐसे अहम मुकामात तक बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी तलाशी के पहुंचने में कामयाब हुए? इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा, इसमें दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। अगर तो हम हुकूमत का मौक़िफ़ लें और मेरी जितनी भी बात हुई है हुकूमती अहदेदारों से, उसके बाद फिर पीडीएम के जितने रहनुमा उनसे, तो उनका कहना यह है कि चूँकि ये वो नॉर्मल जब टाइम होता है तो तब वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो दूसरा ये होता है कि जो मॉब जब इकट्ठा होता है तो फिर ये होता है कि फिर उसको रोकना नामुमकिन होता है। तो इसलिए अगर इन लोगों ने वहाँ पे जाके हमला किया और ये सारे मामलात अनफॉर्चुनेटली जो हुए हैं, तो इसमें ये है कि मॉब इकट्ठा हुआ है तो फिर जो है वो इसमें जो है ना उन्होंने जाके हमला किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है। अगर आप इस बात को ले लें इमरान खान साहब को या उसकी जितनी भी पार्टी है उनको, तो जब से इमरान खान की हुकूमत गई है उसके बाद सबसे पहले तो उन्होंने जाहिर सी बात है हुकूमत को बुरा भला कहना शुरू किया, पीडीएम को बुरा भला कहना शुरू किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक बयानिया भी बनाते गए जिसमें उनका बयानिया यही था कि ये सारे के सारे जो इदारे हैं वो अपनी अपनी जगह पे काम करें। मतलब अगर कोई बड़ा इदारा है, आर्मी है या कोई भी है, तो वो सियासत में मुदाखलत ना करे, काम करे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद होनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ सबके साथ जो पाकिस्तान के तल्लुकात हैं वो बराबरी पे होने चाहिए। अब यही जब वो मौक़िफ़ बार-बार अपनाते गए, उसके बाद अपनी तमाम तर स्पीचेज़ में, तमाम जलसों में यही बात करते थे कि आर्मी को उस जगह पे होना चाहिए। कभी आर्मी की वो तारीफ़ करते थे, कभी वो आर्मी के खिलाफ हो जाते थे। तो ऐसा-ऐसा करके कुछ ना कुछ बातें जो है ना वो अवाम के ज़हन में भी आती गई हैं कि वाक़ई इमरान खान सच्चे हैं। फिर जिस तरह उन्होंने जनाब बाजवा साहब का नाम लिया, जिस तरह उन्होंने सारी चीज़ें एक्सपोज़ की कि ये ऐसा होना चाहिए। तो फिर ये है कि वो सारी चीज़ें अवाम के ज़हन में आती गईं और जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया, तो फिर ये सारे मामलात एकदम से हो गए। उसकी वजह ये थी कि क्योंकि ज़हन पहले भी उनके इस साइड पे लगे हुए थे, तो बजाय ये कि उन्हें कोई समझाने वाला होता और ये कहने वाला होता कि आप अकेला जो है एहतजाज आपका हक है, तो आप जो है ना सिर्फ एहतजाज करें। लेकिन कोई समझाने वाला नहीं था या उस टाइम कोई सिचुएशन ही ऐसी बनी जिसकी वजह से जो ये सारे का सारा मॉब जो है उन्होंने वहां पे जाके हमला किया और जो मुल्की तनसीबात हैं या जो पाकिस्तान आर्मी की अमलाक है उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया। आप समझाने की बात कर रहे हैं, जब वो अगला बंदा कोई समझना ही ना चाहे, किसी की सुने ही ना, मतलब इमरान खान की शख्सियत को और उनके जो तरीके को हम देखें तो वहां तो किसी की जरूरत ही नहीं थी कि कोई उनकी राय के खिलाफ जाके कोई प्लान पेश कर दे या उन्हें इंटरप्ट कर दे। आप इस चीज से मुत्तफिक होंगे सरदार तैयब खान साहब? पहले तो आपका शुक्रिया मुकीम साहब के प्रोग्राम में। ये देखें, जो इमदाद को नुकसान है कि इसमें अगर जो भी लोग मुलव्वस हैं, नासर भी हो सकते हैं और ये तो उन्होंने बहुत जो है वो
دیر کر دی ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ پانی سر سے گزر گیا تو انہوں نے اس ٹائم آ کر مذمت کی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ نہ صرف مذمت کرے بلکہ کھل کر ان کو بیان بھی انہوں نے دیے ہیں، تقریریں بھی کی ہیں، سارا کچھ کیا، لیکن آج ہم راجہ پرشپ صاحب کے ساتھ تھے تو انہوں نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ ہم اور حکومت جو ہے کسی صورت جو ہے املاک کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے، ایسے شرپسند عناصر کو جو ہے وہ کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہے، چاہے وہ مقبوضی راج پر ہے یا نہیں ہے۔ تو حکومت تو ان کا احتساب کرنے کے لیے بے چین ہے، اور یہ موقع دیا ہے عمران خان صاحب کی فالوورز نے یا شرپسند لوگوں نے دیا ہے۔ اب پورا الزام ان پر لگانا بھی میں سمجھتا ہوں یہ سمجھداری نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اب سارا کا سارا برڈن یا سارا کا سارا الزام پہ کیا پر اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت، کیونکہ اسد عمر صاحب کے اگر ہم کل کی پریس کانفرنس سن تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی کہ وہ مذاکرات کرے یا کوئی ڈائیلاگ کے ساتھ مسائل حل کرے۔ میں نے نون لیگ کے ہی لوگوں سے اراکین اسمبلی سے جب گفتگو کی تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی جو آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن ہوگی جن لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ بڑا جو ہے وہ کریٹیکل معاملہ ہو گیا اور بڑا سنجیدہ معاملہ ہو گیا ہے، جس پر کی معافی کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہمارا اس پر جو آئی ایس پی آر ہے ان کا بھی موقف اس پر 2-3 مرتبہ پریس ریلیز آ چکی ہے۔ پھر آرمی چیف صاحب کی جو کور کمانڈرز میٹنگز ہوئی ہیں اس میں جو ہے وہ واضح فیصلہ کیا گیا تھا کہ جن جن لوگوں نے جو ہے اس املاک کو نقصان پہنچایا، اور سینئر قانون دان کی اگر ہم بات کریں اعتزاز صاحب اور جو لوگ ہیں کہ بھائی وہاں تو حکومت کے اداروں کا کام تھا کہ سیکورٹی پرووائڈ کرنا، اگر ہم یہاں ریڈ زون میں ہی داخل ہو جائیں بغیر شناختی کارڈ کے تو وہاں مطلب کہ ذرا سا بھی ہم گھومیں تو ایک دم ہم پولیس والے پوچھتے ہیں اور ہمیں اندر نہیں جانے دیتے، کسی کو عام بندے کو بھی نہیں جانے دیتے۔ تو کور کمانڈر کے گھروں یا کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اس طرح چلے جانا اور اس طرح آگے سیکورٹی کا نہ ہونا، یہ حکومت اور ان کے جو سیکورٹی کے ادارے ان پر یہ سوالی نشان تو رہے گا کہ آخر کار سیکورٹی کہاں تھی، یا حکومت کی جو سیکورٹی کا کام ہے کہ سیکورٹی مہیا کرنا، وہ حکومت نے کیوں سیکورٹی مہیا کی؟ کہ آیا ہم نے ایسی فوٹیج بھی دیکھی جو کہ پی ٹی آئی کا آفیشیل میڈیا سیل ریلیز کر رہا تھا، جس میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ یہ شرپسند عناصر تھے جن کو پی ٹی آئی کے کارکنان روکتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے، لیکن ہم نے ایسی بھی فوٹیج دیکھی ہے جس میں پاک افواج کی گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اور پھر عوام ہے یا پھر لوگ ہیں وہ پتھراؤ بھی کر رہے ہیں۔ ایک شرمناک حرکت ہے، اور اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ اگر آئی ایس پی آر کا جو پریس ریلیز ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 70 سال میں جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ انہوں نے کیا ہے، تو یہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ جذبات میں نہ آتے یا اپنے کارکنان کو وہ اس طرح کا میسج نہ دیتے یا وکلا کے ذریعے نہ دیتے کہ اتنا معاملات آگے نہ ہوتے، اس نوعیت کے نہ ہوتے، کافی حد تک جو ہے معاملات سلجھ گئے تھے، لیکن خان صاحب کو بس تھوڑا جذبات میں ہوش کھو بیٹھے تھے، اور آج پہ جو ہے وہ وقت رہی ہے پی ٹی آئی اور ان کے جو ارد گرد لوگ تھے جو کہ اب سائڈ لائن ہو رہے ہیں اور اپنی اپنی جو ہے وہ جماعتیں بھی بنا رہے ہیں، اپنے اپنے جو ہے خیالات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور عمران خان کو اس وقت تنہا چھوڑ دیا۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ عوام عمران خان کو ابھی بھی پسند کرتی ہے، عمران خان کی مقبولیت ختم ان لوگوں کے جانے سے عمران خان کی مقبولیت ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ خان صاحب کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ جن لوگوں کو یہ اٹھاتے رہے یا جن لوگوں کو یہ بڑے بڑے عہدے دیتے رہے، جن لوگوں کی وجہ سے یہ پی ٹی آئی کی جو نظریاتی کارکنان ہیں ان کو میٹنگ کا ٹائم نہیں دیتے، ان کو ملتے نہیں تھے، آج وہی لوگ خان صاحب کو چھوڑ رہے ہیں، تو خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے۔ جس طرح میں بات کروں گا احمد خان صاحب کی جو کہ پی ٹی آئی کے بڑے پرانے رہنما تھے، بانی رہنما تھے، جن کو عمران خان صاحب نے فواد چودھری صاحب بھی چھوڑ چکے ہیں، عمران خان صاحب نے فواد چودھری صاحب کو زیادہ ترجیح دی تھی جبکہ احمد خان صاحب کو اتنی ترجیح نہیں تھی، اور مرکزی عہدہ بھی ان کو کوئی اس طرح کا نہیں دیا گیا، نامی گرامی حیثیت سے بس ان کو رکھا، لیکن مشکل ٹائم میں احمد خان صاحب نے عمران خان صاحب کے مختلف کیسز بھی اس مشکل وقت میں لڑے، اور ان کو چاہے الیکٹرانک میڈیا میں ہو یا ہائی کورٹس میں ہو یا سپریم کورٹ میں ہر جگہ ان کو جا کر ڈیفینس کیا۔ تو جو جن لوگوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی تھی 1999 میں یا 1996 میں جب پی ٹی آئی بنی تھی، تو وہ لوگ اب بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنے جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو نظر انداز نہ کیا کریں، حکومتیں اور یہ اقتدار آنے جانے کی چیز ہے، اس وقت اگر مشکل وقت ہے تو وہی مشکل کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کریں کہ جو صفحے اول والے دن یا پہلے دن سے خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو پی ٹی آئی کو ختم کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی کوئی سمجھداری نہیں ہوگی، ان سے آخرکار مذاکرات ہی کرنے پڑیں گے، اگر ایم کیو ایم کے جو ٹکڑے کر کے اس کو بحال کیا جا سکتا ہے تو پی ٹی آئی میرے خیال سے نہ ہی ختم ہوگی اور نہ ہی اس کو ختم کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ جمہوری طریقہ کہ کسی پارٹی کو ختم کر کے
مینج کر کے جو ہے آپ جو ہے الیکشن کسی اور کی اقتدار کسی اور کی جولی میں ڈال دیں. عوام اس پر جو جی ہے وہ جب الیکشن ہوں گے تو اس کا ٹھیک ہے. اچھا خلیل صاحب، وہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے ہٹایا گیا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، تو مطلب بات تو ان کی درست ہو گئی. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ میں خطرناک تھا اور اب مزید خطرناک ہو گیا ہوں. تو اس سیناریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں، خطرناک ہونے والے کو؟ ایکچولی عمران خان نے جو ان کا جو بیانیہ تھا نا، اس میں یہی چیز تھی کہ چونکہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور وہ بظاہر اگر بات کی جائے عمران خان صاحب کی تو کوئی شک نہیں اس میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اوپر ابھی تک تو کوئی کیس ثابت نہیں ہوا. وہ سچے تھے، وہ ان کی جائیداد باہر نہیں تھی، سب کچھ ان کا یہاں پہ تھا. تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں نے پچھلے 4 سال میں کورونا کے دنوں میں ملک کو ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک اچھی کارکردگی دکھانے کی کوشش کی ہے. تو ان لوگوں نے زبردستی اگر مجھے نکالا ہے تو مطلب اگر میں جو بات کروں گا میرے والی سچی ہوگی. اچھا اس سے آگے اگر بات لے لیں مقیم صاحب، تو اس میں یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا 9 فروری کو، سوری 9 مئی کو، یہ بالکل غلط تھا. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب کچھ لوگ احتجاج کرنے کی کوشش کرتے تھے، اگر عمران خان جلسہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس میں وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو اس پہ باقاعدہ طور پہ پولیس کی شیلنگ ہوتی تھی. اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کے آنسو گیس ہوتی تھی، پکڑتے تھے ان کو، لمبے لمبے کیسوں میں ڈالتے تھے، صحافیوں کو پکڑتے تھے، ان کے اوپر تشدد کرتے تھے. ایک طرف سارا یہی سلسلہ جاری رہا اور دوسری طرف یہ ہوتا تھا، آپ نے دیکھا پچھلے دن کہ جب سپریم کورٹ پہ آ کے یہ جماعت اسلامی یہ جے یو آئی، مولانا فضل الرحمان کی جماعت تھی اور پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے، باقی تو غیر کو جماعتیں تھیں، لیکن جیسے ان کی جماعت گیٹ پھلانگ کی آئی، دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، سب کچھ تھا اور وہاں پہ سیکورٹی بھی جو ہے اس جماعت نے سنبھالی ہوئی تھی، سپریم کورٹ کی سیکورٹی. تو اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام پھر کس طرح دیکھتی ہوگی کہ ایک طرف تو جو ہے وہ ان کے لیڈر کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ کھلی چھٹی مل رہی ہے. تو اب عمران خان اسی صورت میں ہی خطرناک ہوتے جا رہے تھے اور کیونکہ عوام جو ہے نا وہ ان کے ساتھ زیادہ ہوتی جا رہی تھی. ابھی لاسٹ سروے بھی جو کیا گیا تو وہاں پہ بھی عمران خان کی جو تقریباً 70% ہے وہ عوام جو ان کو چاہتی ہے. اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا یہاں پہ 20 سیٹوں میں 16 جیتی تھی. این اے کی جو سیٹیں تھیں 8 جس میں سے عمران خان اکیلا کھڑا تھا، وہاں پہ کمپین کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو وہاں پہ انہوں نے 6 جیتی تھی. اب یہ معاملات ہوتے ہیں اب، لیکن ہم حکومت کا جو پلان یہ تو پہلا یہی تھا کہ اگر وہ عمران خان رہ جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ نہیں جیت سکیں گے. اس لیے وہ پہلے دن سے کوئی نہ کوئی ایسا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے عمران خان کو جو ہے وہ نااہل کروائیں یا پھر عمران خان کی جو پارٹی ہے اس پہ بین لگائیں یا ان کے اوپر کوئی کیسز کریں. وہ معاملات چل رہے تھے اوپر سے عمران خان کی پارٹی سے یا عمران خان سے جیسے بھی ہوئی غلطی ہوئی یہ سارے معاملات ہو گئے. ورنہ اگر عمران خان یہ غلطی نہ ہوتی ہے، یہ ستارہ سے طرح نہ ہوتا تو عمران خان واقعی خطرناک تھے. اور خطرناک ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. وہ یہی چاہ رہا تھا کہ جو قوتیں ملک کے خلاف ہیں یا جو سیاستدان کرپٹ ہیں ان کے لیے وہ خطرناک ہو رہے تھے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. سوالات کا سلسلہ بریک کے بعد جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. سردار طیب خان، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے. میں سردار طیب خان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے جو صفحہ اول کی قیادت تھی وہ ساری ہمارے جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک چھپر ہو گئی یا تو، اور یہاں ان پہ ٹوکرا دے دیا گیا. اب اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب یہ تو فین کلب تھا، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی. کیا کہیں گے اس پہ کہ کیا یہ وہ دودھ پینے والے مجنو تھے یا خون دینے والے مجنو تھے؟ کہاں گئے وہ دعوے، کہاں گئے وہ ملین مارچ، اور کہاں گئے وہ تاریخ کے بڑے بڑے جلسے؟ جی دیکھیں اس وقت پاکستان طریقے کے جو جنونی لوگ ہیں یا جو باتی لوگ ہیں یا جو جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں وہ اکثر کارکنان اس وقت گرفتار ہیں، ان مختلف جیلوں کے اندر ہیں اور جلاؤ کراؤ کیونکہ ان کی شناخت کر لی گئی تھی اور سخت ان کو جو ہے وہ اس وقت ان کی جو ہے وہ کافی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ریمانڈ ان کے ہوئے ہیں. ان کو جو بھی جس طرح قانون کے مطابق ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے گئے ہیں اور ان کو سزا بھی ہو رہی ہے.
تو اب دیکھنا یہ کہ پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت جیلوں کے اندر ہے، اور خان صاحب نے جب یہ راولپنڈی کی نیب میں پیش ہوئے، ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، تو کارکنان بھی اس طرح نہ خان صاحب نے وکال دی، ویسے اگر نہ بھی وکال دیں تو پھر لوگ آتے ہوتے تھے، لیکن اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ جی ایچ ٹو میں پروٹیسٹ کے بعد اس طرح لوگ نہیں نکلے، یا لوگوں میں وہ تھوڑا ڈر پیدا ہو گیا کہ خدا نخواستہ ہم نکلیں گے تو ہمارے خلاف بھی آپریشن شروع ہو جائے گا، کیونکہ حکومت نے خوف و راست کافی پیدا کیا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو خواتین کے گھر جس طرح چادر چاردواری کا تقدس پامال کیا گیا. میں خلیل صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ جس طرح حکومت کو چاہیے تھا موقع، ان کو جو موقع خان صاحب نے یا اپنی نالائکی میں دیا ہے، جس طرح بھی دیا انہوں نے موقع تو فراہم کر دیا ہے حکومت کو. اب حکومت جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے. آج چودھری فیض صاحب کے گھر کے باہر بھی جو ہے وہ پولیس ان کو پکڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. ابھی پی ٹی آئی کے اور لوگ بھی آ رہے ہیں، یا تو پھر وہ لا تلقی کر کے علیحدہ ہو رہے ہیں، یا پھر وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر علیحدہ ہو رہے ہیں، یا پھر وہ پی ٹی آئی میں رہ کر جو ہے عہدے چھوڑ کر جو ہے وہ علیحدہ ہو. اب میں تو آپ کو اندر کی 2-3 خبریں دینا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے جو عمران خان صاحب نے بھی جو لوگ لا تلقی وغیرہ کر رہے ہیں، جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے ان کو اپنی جو کور کمیٹی کے آفیشیل واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں سے بھی جو ہے وہ کسی کو نکال دیا ہے، اور کوئی تو خود ہی ریموو کر کے چلے گئے ہیں. جس طرح فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ خود چھوڑا ہے کور کمیٹی والا. اسی طرح امام محمود کیانی صاحب ہیں، شری مزاری صاحب ہیں، اور جو دیگر جس کا خان صاحب کہتے تھے کہ یہ لوگ مجبوری پر جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، یا مجبوری ہے ان کی، یا ان پر کوئی پریشر ہے یا کوئی دباؤ ہے، تو ان کو جو ہے وہ کور کمیٹی کے آفیشیل واٹس ایپ گروپ سے جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو معاملات یہ ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پر کافی مشکل ترین وقت گزر رہا ہے. اور عمران خان صاحب کو اب سوچنا ہوگا کہ بجائے لوٹوں کو یا بجائے دوسری پارٹیوں سے آنے والے لوگوں کو، میں یہاں جنگیر خان ترین صاحب کا ضرور نام لینا چاہوں گا، کیونکہ جنگیر ترین صاحب کے خلاف جس طرح اب ان کے خلاف جو کچھ ہوا، یا ان کی پارٹی میں جو موجود جو اب عمران خان کو بھی چھوڑ گئے ہیں، وہ لوگ عمران خان صاحب کو جس طرح قانون میں جو کچھ کہتے تھے، اور عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ان کے خلاف جو بھی کچھ جن کے کہنے پر ان کے خلاف جو کچھ کیا جائے، شگر کیس ہے، جو بھی کیس ان کے خلاف چلے، لیکن وہ بندہ آج دن تک جو ہے وہ خان کے خلاف کوئی بات اس نے نہیں بولی. کوئی ہم نے اس کی پریس کانفرنس نہیں سنی. ہاں اب آ کر کچھ وہ کرے تو وہ بات الگ ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ خاموش رہے ہیں. اور آج بھی میں نے ان کے ایک قریبی بندے سے رابطہ کیا، میں نے ان سے انٹرویو کی بھی آفر کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ فی الحال وہ میڈیا پر نہیں آنا چاہتے، اور وہ میڈیا پر گفتگو وغیرہ نہیں کرنا چاہتے. تو دیکھتے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سب نے جو ہے وہ وفا بہت کم لوگوں نے کی ہے. اس میں اگر میں شیخ رشید صاحب کی بات کروں تو شیخ رشید صاحب بھی جو ہے وہ اس وقت نامعلوم مقام پر رہ کر جو ہے ٹویٹر کے ذریعے جو ہے وہ عمران خان کا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں نسلی اور اصلی کا جو ہے پتہ بھی لگے گا کہ لوگ جو ہیں وہ جیل چند مہینوں کی جیل نہیں کاٹ سکتے، اور وہ اپنے آپ کو ظاہر لا تلقی کر کے پارٹیاں چھوڑیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں پوری عمر کے لیے بھی جیل رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وفاداری دکھاؤں گا. تو شیخ رشید صاحب ہو گیا، جن کا کہا جاتا ہے ہمارے میڈیا میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مقتدر حلقوں کے بندے ہیں، اور وہ ان کو جو کچھ وہ کہتے ہیں وہی کچھ شیخ صاحب کرتے ہیں. تو وہ بھی جو بڑے بڑے اپنے آپ کو سینئر صحافی کہتے ہیں، ان کے بھی یہ تجزیے اور تبصرے جو ہے وہ غلط ثابت انہوں نے کیے. جب نیب نے ان کو بلایا تھا گزشتہ روز، تو شیخ صاحب وہاں نہیں پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو سمن ہی نہیں جاری کیا گیا، مجھے ایک سمن کیا گیا ہے، بقایا جو سمن ہوتے ہیں 3 سمن ہوتے ہیں، وہ سمن ہی نہیں دیے گئے کہ میں نیب عدالت میں پیش ہو کر جو ہے وہاں جواب دوں. اور انہوں نے کہا کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، جس طرح مطلب کی جان کو خطرہ، وہ کہہ رہے میری جان کو بھی خطرہ ہے، لہٰذا میں نیب میں نہیں پیش ہو سکتا. مجھے سوال میرے وکیل کے ذریعے مجھے تک دے، میں ان کے جوابات دے دوں گا. اگر خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب نے کے لیے ضمانت پار جو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اچھا نہیں رہا. ان کو وہ جہاں بنی گالا میں جہاں پہلے تھے وہاں ہی ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں وہاں جو عبادت ہو رہی تھی، جس طریقے سے وہ معاملات کو لے کر چلے، تو وہ ان کے لیے قسمت کے لحاظ سے صحیح جا رہا تھا. لیکن ضمانت پر بدقسمتی سے خان صاحب وہاں بڑے بڑے جلسے کرنے میں تو کامیاب رہے، لیکن وہاں پر جو ان کے ارد گرد لوگ تھے جو ان کو فیکس نیوز ان تک پہنچاتے تھے، داروں کے خلاف جو ان تک خبریں پہنچاتے تھے، وہ تو لوگ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہاں بیٹھے ہوئے، اور خان صاحب کو فضول قسم کی خبریں اور فضول قسم کی ان سے جو ہے وہ دماغ سے لینے اچھا میں کامیاب ہوتے تھے. تو عمران خان کی تقریریں ایسی ہیں جس پر جو ہے وہ کوئی بھی ان کا پارٹی کا رہنما بھی اس کو ڈیفینس نہیں کرتا. سردار صاحب، یہ اب عمران خان کے پاس آپشنز کیا بچے ہیں؟ وہ مذاکرات کی انہوں نے کل بات کی، پہلی دفعہ
جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر میرے مائنس ہونے سے بھلا ہوتا ہے میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں 10 آدمیوں کی کمیٹی بنا دیتا ہوں، لیکن بات کس سے کروں؟ حکومت نے یہ کہا کہ جناب ہم اس موقع پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب خان صاحب کے پاس آپشن کیا رہ گیا؟ بس 1 منٹ ہے، بتائیے۔ سر بس خان صاحب کے پاس مجھے تو نہیں لگتا آپشن، تو ان کے پاس یہی بس رہ گیا کہ وہ بیک ڈور رابطے کریں۔ وہ چودھری پرزلائی صاحب کے مشورے اس وقت ان کو ماننے چاہیے میں سمجھتا ہوں، اور پرزلائی صاحب کو ان کو بلا کر جو ہے وہ اس پر تفصیلی مشاورت کرنی چاہیے، کیونکہ پرزلائی صاحب اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کروا سکتے ہیں، اور شیخ رشید صاحب کو بھی ان کو بلانا چاہیے اور بلا کر جو ہے اس معاملے کو بہتری کی طرف لے کر جانا چاہیے، اور مذاکرات سے یہ مسئلہ مجھے حل ہوتا بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہ اگر کسی پہ اعتماد کریں، کسی کا مشورہ مانیں تو تب نہ، وہ تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور یہی ان کا مسئلہ تھا کہ قابل رہنما ان کے ارد گرد ہوتے ہوئے بھی انہیں نظر انداز کیا گیا، نووارد اور پیرا شوٹرز کو جگہ دی گئی، اور اس کے نتیجے میں پارٹی تتر بتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 45 سال سے زیادہ لوگ اب تک جو ہے وہ یعنی پارلیمنٹیرینز ان کی پارٹی کو خدا حافظ کہنے کی اطلاعات ہیں، اور جس رفتار سے یہ کام چل رہا ہے، اور 80 کے قریب ابھی نو فلائی لسٹ پہ جو نام ڈالے گئے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تو حالات پی ٹی آئی کے فیور میں نظر نہیں آتے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل سر، آپ درست فرما رہے ہیں کہ جو حالات اس وقت بن چکے ہیں یا جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنتے ہوئے تو ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ان کے اچھے بڑے چانس نظر آ رہے تھے کہ مجھے تو خان صاحب اب نائل ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے خان صاحب اب نظر بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گرفتار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ان کو گھر میں نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ مزید وہ تقریر کرتے ہیں، نہ کیونکہ وہ نہ کوئی جلسہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی وہ ریلی نکال سکتے ہیں، اور انہوں نے جلسوں کا بھی اعلان کیا ہوا تھا، لیکن ان کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی کے بعد ایک تو ان کا انٹرنیشنل میڈیا کو ہلکی سی جو ویڈیو تھی، وہ ویڈیو عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بڑا ان کو جو ہے وہ سمجھنے کے ان کے لیے جو ہے وہ مسئلہ پیدا کیا اس ویڈیو نے، کیونکہ انہیں عزیز سروس چیف کے بارے میں جو اقتباس جو وہاں کہے تھے کہ ہم یہاں بھی نہیں کہہ سکتے، تو اس کے بعد جو خان صاحب پر جو ہے وہ سخت ایکشن ہوا ہے، اور سخت غم و غصہ پایا گیا کہ ہم ایئر پولیٹیکل لوگ ہیں، اور ہمارا پھر بار بار وہ نام لے رہے ہیں، بار بار جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں یا اپنے کارکنان کو اکسا رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے حملے تو کر دیے جنون میں آ کر جس طرح بھی، لیکن اب ان کو بھگتنے کی نہ پڑے گا، کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا جو انڈیا ملک ہے یا ہمارا دشمن ملک بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ آج رعایت ہو جاتی ہے، جن نے جلاؤ کراؤ ملا کو نقصان کیا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے ٹی ایل پی بھی ماضی میں کرتے ہیں تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ اگر آپ یہی کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ایسی شرپسند عناصر کرتے ہیں تو ان کو بھی کنڈیم کریں گے، کسی صورت جو ہے جی وہ ان کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ پاکستان کی جو ہے سلامتی کا مسئلہ ہے، تو اس پر جو ہے وہ ایک ریڈ لائن تمام سیاسی لیڈران کو، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہو، عمران خان صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، کوئی بھی ہو، سب کو ایک مخصوص اپنی لمٹ پر رہ کر جو ہے سیاست کرنی چاہیے، اور اداروں پر اپنے کارکنان کو اکسانا نہیں چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام۔ امید کرتا ہوں کہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ۔